सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज अपोजिशन ने अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर सदारत, और ये इंतखाबात के बाद आप कह सकते हैं कि पहली बाज़ाब्ता कोशिश है अपोजिशन की जमातों की इकट्ठे बैठने की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी, महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और कुछ और जमातें भी अपोजिशन अलायंस की इस वक्त मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि ये वो सारी जमातें हों जो इस वक्त असम्बली का हिस्सा भी हों। इनमें बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी हैं जो गैर मुंतखब शख्सियात हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई एक गैर मुंतखब शख्सियत है, मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद एक गैर मुंतखब शख्सियत हैं, मरीम नवाज साहिबा गैर मुंतखब हैं, इसी तरह से असफद यार वली साहब गैर मुंतखब हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब गैर मुंतखब हैं, और बाकी मुंतखब लीडरशिप जो है वो भी आज इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने मुतालबा किया है कि इस्तीफ़े दिए जाएँ असम्बलियों से, जिसकी मुखालफत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। इसके अलावा असफद यार वली साहब ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, नागुज़ीर है। अगर उनको तब्दील नहीं किया जाता तो लोग अपोजिशन जमातों से खुश नहीं होंगे। इसके ऊपर अभी तक कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका। मैं चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इंतखाबात 25 जुलाई 2018 से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके साथ वो थे 2013 से 18 तक, 5 साल उनके साथ रहे, और वो जो दूध और शहद की नहरें बह रही थी उस हुकूमत में, उसमें से वो डोल भर रहे थे। लेकिन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ उस वक़्त उन्होंने मालाकंड एजेंसी में खड़े होकर क्या कहा था, ये ज़रा देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी गुफ्तगू का आगाज जमहूरियत से होता है और जिसका खात्मा जमहूरियत पर होता है। जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुआ तो उसकी अक्सरियत का इनकार उस वक्त पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। इसको कहते हैं जमहूरियत, कि आप कौम की मुंतखब अक्सरियत का इनकार कर दें। और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त ये कहा था, इधर हम और उधर तुम। उन्होंने कहा था 2 पार्लियामेंट होने चाहिए, उन्होंने कहा था 2 वजीर आजम होने चाहिए, मशरक़ी पाकिस्तान का वजीर आजम अपना और यहाँ का वजीर आजम मैं हूँगा। मुल्क को 2 लख्त करना, जमहूरियत का इनकार करना, और फिर सन 1973 में बलोचिस्तान की मुंतखब असम्बली और उसकी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया। ये थी उनकी जमहूरियत का आगाज। सन 1977 के इंतखाबात में मुल्क भर में धांधली की गई, ये भी इसी पीपल्स पार्टी की तारीख है। आज वो हमारे सामने किस बुनियाद पर जमहूरियत की बात करते हैं। 25 जुलाई को इंतखाबात थे, ठीक उससे 3 दिन पहले मौलाना साहब की राय थी, और उससे पहले 5 साल तक मौलाना साहब को ये याद क्यों ना आया कि भुट्टो साहब एक फाशिस्ट डेमोक्रेट थे। मौलाना साहब को ये याद क्यों ना आया जब वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरियत पर मबनी जमात नहीं है बल्कि आमरीत पर मबनी एक जमात है। जैसे इंतखाबात का ऐलान हुआ मौलाना साहब को सारे तारीखी हवाले याद हो गए, और अगर आज पीपल्स पार्टी जीत जाती तो मौलाना साहब फिर उनके यकीनी तौर पर इत्तेहादी होते। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके नाना के बारे में वो कह रहे हैं कि ये फाशिस्ट किस्म के हुक्मरान थे, बिलावल साहब मौलाना साहब के साथ खड़े होकर आज जमहूरियत बचा रहे हैं, ये भी ज़रा दिखा। जनरल ज़िया हक के खिलाफ तहरीक चली तो MRD में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF साथ थे। मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज चले तो तब भी हम मिल के एहतजाज कर रहे थे। और आज जब नया पाकिस्तान, कठपुतलियों के पाकिस्तान में, तो हमें एक बार फिर मिल के काम करना पड़ेगा। इस पे मैं क्या गुस्ताखी कर सकता हूँ, ये पाकिस्तान की सियासत है, ये एक आलमगीर सच्चाई की तरह, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। राना मोहम्मद अफजल साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। राना साहब को बहुत शुक्रिया वीडियो लिंक पे।
اسلام स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात उमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़, और बलूचिस्तान की भी जमातों की आज नुमाइंदगी मौजूद थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और इन्हीं की जमात के चेयरमैन सेनेट को भी हटाने का मुतालबा कर रही है अवामी नेशनल पार्टी। तो क्या फेट क्या होगा चेयरमैन सेनेट का संजरानी साहब का, उस पर भी बात करेंगे। काकड़ साहब आपसे आगाज़ करता हूँ सर, ये क्या है सर, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, ये क्लासिकल पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, और ऐसे छोटे छोटे ग्रोह बशमूल चंद बड़े पॉलिटिकल ग्रोहों के वो इकट्ठे हुए हैं कि उनकी मकसदियत उनके यहाँ नज़र नहीं आ रही, ऑब्जेक्टिविटी हमें समझ नहीं आ रही है कि उनका मकसद क्या है। मकसद हुकूमत को गिराना है, तो क्रिटिसिज्म ये आएगी कि जी साल पूरा हुआ नहीं हुकूमत का और आप ऑल आउट इस हुकूमत को आउस्ट करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकली पाकिस्तान की आवाम शायद बाय ना कर सके। साथ साथ में उनको ख़ुद भी ये यकीन नहीं है, बड़ी जमातों को, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, कि वो मास मोबिलाइजेशन इस बुनियाद पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनकी रिलायंस JUI और मौलाना साहब पे है। अच्छा, मौलाना साहब चाहते हैं कि ऑल आउट लड़ाई का ऐलान हो और फौरी तौर पे वो तो हेड ऑन हेड कोलिजन चाहते हैं, कोई नए इलेक्शन की राह हमवार हो, या कोई ऐसी बात हो जिससे मौजूदा डिस्पेंसेशन ख़त्म हो। जो छोटी छोटी जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में ख़ुसूसी तौर पे उनकी लीडरशिप की नहीं है, जैसे HXI साहब और उनके साथ और दूसरे लोग हैं, वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ों की बात करते हैं कि इस्तीफ़े पार्लियामेंट से दिए जाएं, जो कि मेजर पार्टीज़ हैं वो रेजिस्ट कर रही हैं उसको। चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं जमातों में से बड़ी जमात जो थी उन्होंने हमारे साथ मिल के उनको इलेक्ट, पीपल्स पार्टी थी। अब वो विद इन अ ईयर कौन सी ऐसी बात हुई है, पॉलिटिकली कौन सी ऐसी बात हुई है कि जब बलूचिस्तान को फेडरेशन में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी ट्रांसलेट करने के लिए सादिक संजानी साहब, अनवार, ये इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बात जो उस वक्त भी थी और आज भी है, रेलेवेंस ये थी कि बलूचिस्तान के सूबे को आप फेडरेशन के अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी ट्रांसलेट कराना चाहते हैं और उनको फर्दर डीपली कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि ऑल ऑफ अ सडन वो इस पॉलिटिकल थॉट से रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, तब्दील होने जा रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही है। जब वो बात सामने आएगी तो उस पर हम भी कमेंट करेंगे। राइट राना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि माशी बहरान इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है। हुकूमत उस पर क्या कर रही है नहीं कर रही वो चीमर साहब बात करेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब ऐसे हालात हों किसी भी मुल्क में तो अपोजिशन का काम होता है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करे, वो हुकूमत के ऊपर वॉचडॉग का काम करे, हुकूमत पर दबाव डाले कि वो सीधे रास्ते पर है और लोगों के मसले हल करे। उस हद तक तो ठीक है मईशत के लिए अगर आप बात करें, लेकिन ये जो बदलते हुए स्टांस, इलेक्शन से पहले कुछ और, इलेक्शन के बाद, और ये नहीं कि कोई 30-35 की डिग्री के ऊपर ये टर्न होता है, ये तो पूरा 180 के जाविये के ऊपर ये जो हम देखते हैं सियासतदानों के जो बयान आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ, और कोई पीछे गन पॉइंट रख के कोई कनपट्टी के ऊपर ये बयान नहीं दिलवा रहा होता, अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। जहां जिस वक्त मुफाद का किबला जहां होता है बयान तब्दील। इसको लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि नहीं जी ये हम किसी गलत मकसद के लिए नहीं कह रहे होते, हम अच्छे काम के लिए कह रहे होते हैं? मईशत और गरीबों का हाल जो है वो बदहाल है और पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। तो जब आपने इस चीज को कबूल कर लिया तो फिर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो छोटी हैं या बड़ी हैं, अब वो आप ये चाहेंगे कि अपनी पुरानी लड़ाइयां लेके लड़ते रहें और वो क्या कहते हैं हम दूर से बैठ के देखते रहें कि आवाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर हम खामोश रहें। ठीक है, सियासी जमातों की आपस में कंपटीशन होती है, एक दूसरे के कमजोरियों की निशानदेही करते हैं, और यही पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है कि अगर मैं दूसरी जमात की कमजोरियों की निशानदेही नहीं करूंगा तो आवाम को पता चलेगा कि उन जमातों में क्या कमजोरियां हैं और मेरी जमात कैसे बेहतर है। इसी तरह मेरी जमात के लिए जब दूसरे लोग नेगेटिव बात करेंगे तो आवाम को मेरी कमजोरियों का भी पता चलेगा और वो फैसला करने में उनको आसानी होगी कि कौन मुल्क के लिए बेहतर है। ये तो एक एसेंस ऑफ पार्लियामेंट है, भी पता चलेगा और वो फैसला करने में
ان کو آسانی کون یہ بہتر ہے. یہ تو ایک ایسنس آف پارلیمنٹ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو آپس میں ایک دفعہ کہہ دیا اور اس لڑائی کو جاری رکھیں تو یہ تو بڑی احمقانہ سوچ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حالات کے مطابق اکٹھے ہونا ہوگا. اور آج جتنے شکوک کا آپ نے اظہار کیا اس میں بے شمار اور بھی کا اضافہ کر لیں تو یہ انتہائی ذمہ دار اقدام ہے ان تمام جماعتوں کا کہ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اور یہی وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت پاکستان. اور انشاءاللہ آج پہلی میٹنگ تھی. پہلی میٹنگ میں یقیناً کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوتے. آپ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کے قریب آتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو اسیس کرتے ہیں کہ بیکاز پالیٹکس از دی سائنس آف پاسبل. تو آپ یہ دیکھیں گے واٹ از پاسبل. تو انشاءاللہ آنے والی میٹنگز میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کی خدمت کے لیے ہم وہ تمام اقدام اٹھائیں گے جو عوام ہم سے توقع کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب، جس وقت ایک دوسرے کے خلاف بیان دیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہ جو بیان آپ دے رہے ہیں کل کو پھر آپ کو یہ بیان بدلنا پڑ سکتا ہے. لیکن سیاستدان کہتے ہیں نہیں بالکل ہمارا تو موقف ہے، یہ اگلا چور ہے. جب ایک دوسرے کے حق میں بیان دیتے ہیں تو پھر وہ لاجک آتی ہے جو لاجک آپ دے رہے ہیں کہ جی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت لڑتے رہیں، ہم کو قتل و غارت گری شروع کر دیں؟ ہمیں تو مل کے بیٹھ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ ایک چیز طے کر لینا کہ آج 2019 کے اندر جو کچھ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی فے ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ جو لو ریلیشن، رومانس ریلیشن چل رہا ہے، یہ 2023 کے الیکشن میں پھر یہ نہ ہونا کہ پھر شہباز شریف کہہ رہے ہو کہ زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے اور زرداری صاحب کہہ رہے ہو کہ میاں صاحب ناصور ہیں کیونکہ الیکشن ہوگا. اگلے 10-20 سال جو ہماری پالیٹکس چلے گی اور جس طرح سے چلتی آ رہی ہے اس میں یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 10-20 سال جو ہماری پالیٹکس چلے گی اور جس طرح سے چلتی آ رہی ہے اس میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آئے گی. اور مجھے آپ کی بات سنتے ہوئے خیال آ رہا تھا فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بیانات کا کہ جو وہ آج دے رہی ہیں اور جو پہلے دوسری جماعتوں کے پلیٹ فارم سے دے رہی تھی. یہ ایک فیصلہ عوام کو کرنا ہے. آج فیصلہ جب عوام سنتے ہیں کسی کا بیان تو وہ یا تو سمجھتے ہیں کہ یہ بی بی جھوٹ بول رہی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ بی بی کی مجبوری ہے. اگر میں کوئی بیان دیتا ہوں تو وہ عوام، یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. ہمیں نہیں کرنا کہ میں نے کس وقت کیا کہا تھا اور ہاتھ کے مطابق ہونا ہے. اگر آپ نے فضل الرحمان صاحب کا کلپ دکھا کہ جو کنٹینر کے اوپر جس طرح سے بیانات کے ساتھ عوام کو بیوقوف بنایا گیا اور وہ تمام چیزیں جھوٹ ثابت ہوئیں اور وہ جھوٹ بولے. کنٹینر کے اوپر جس طرح سے بیانات کے ساتھ عوام کو بیوقوف بنایا گیا اور وہ تمام چیزیں جھوٹ ثابت ہوئیں اور وہ جھوٹ بولے منہ اپنا بڑا خوبصورت سا بنا کے کہتے ہیں جو یو ٹرن مار دیا. تو آج پھر عوام فیصلہ کریں گے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. کبھی دیر سے کرتے ہیں کبھی وقت پہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فیصلہ یو ٹرن والا اور جو عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا. لوگ جو بیوقوف بن گئے وہ بڑی تکلیف میں ہیں. میری ٹیم نے رانا صاحب ایک بہت ہی پرانا کلپ نواز شریف صاحب کا نکالا ہے اور آج سے 20 سال پرانی چیز ہے، بلکہ اس سے بھی پرانی چیز ہے. میں آگے چل کے ذرا آپ کو دکھاؤں گا. آج کی سچویشن سے تھوڑی سی اس کی ریلیونس ہے. لیکن عمر چیمہ صاحب ابھی تو چلیں، اگر فائدہ ہوتا ہے تو چلیں. ابھی تو چیمہ صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے استعفوں کی. لیکن اگر آگے جا کے اس کے اوپر دوبارہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں اور اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو کوئی صوبائی حکومت تو شاید سندھ کے علاوہ نہ گرا سکے، لیکن یہ اتنے بڑے انتخابات کی طرف ملک کو لے جائیں گے اگر، تو کیسے چلے گا معاملہ؟ شکریہ امیر عباس. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم آج ماشاءاللہ کافی اچھا کھیل رہی ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ یہ اس میں کامیاب ہوں میچ میں. اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو اے پی سی اور ابھی جو رانا صاحب جو بات کر رہے تھے خاص طور پہ، ان کی گفتگو مطلب اتنی مضحکہ خیز ہے کہ یہ کہنا کہ وہ لوگ، وہ سارے چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس قوم کو 40 سال میں لوٹ کے اس تباہی کے دھانے پہ لے کے آئے، وہ بیٹھ کے آج سوچ رہے تھے کہ ملک اور قوم کی بہتری کیسے ہوگی. یہ بتائیں گے ہمیں کہ اس نظام کی کمزوری کیا اور چوری کیا ہے، جنہوں نے جب آپ کے سامنے ہے کہ جس بدترین طریقے سے پچھلے 10 سال کے اندر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور آج کی آ کے ہمیں بتائیں گے کہ جناب جو ہے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ کے سامنے ہم نے پھر بھی ان کو موقع دیا. آپ دیکھیں پچھلے 10-11 مہینے میں گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑی فلیکسیبلٹی گورنمنٹ نے شو کی. انہوں نے کہا جی ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین ہم نے بنانا ہے، ہم نے کہا بنا لیں. اور ایک نائب زدہ شخص کے علاوہ ان کو پورے ایوان میں بندہ ہی کوئی نہیں ملا.
پھر اس کے بعد باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں. لیکن بات یہ کہ آپ آج آ کے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, یہ تو پرائم منسٹر نے اپنے پہلے خطاب میں بتا دیا تھا کہ جیسے جیسے یہ احتساب کا عمل آگے جائے گا, ان کی یونٹی کو پکار, ان کا یہ رونا دھونا اور یہ سارا کٹ جو ہوا ہے آج, یہ ان کی جمہوریت جو ان کے خطرے میں ان کو نظر آ رہی ہے. اور یہ جو کہنے کے جی آج ہمیں احساس ہوا ہے 3 6 باریاں لینے کے بعد قوم کے جو ہے 24,000 روپے کے قرضہ جو تاریخی انہوں نے چڑھایا ہے قوم کے اوپر, اس کے بعد آج ان کو یاد آیا ہے کہ جناب قوم کی بہتری کیسے ہونی ہے. بہرحال اگر آج بھی ان کو کوئی احساس ہوا ہوتا قوم کا, تو یہ یقیناً آج اجتماعی طور پہ قوم سے معافی مانگتے سب سے پہلے, اور اس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی مثبت کوئی تجویز ہوتی اس معاشی بدحالی سے, اس کرائسس سے نکلنے کی. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرے, لیکن عوامی ایشوز کے اوپر کرے. یہ جو معیشت تو عوامی ایشو ہے نا. نہیں, یہ دیکھیں میں بات سنیں, یہ جو ہے نا, یہ دھمکیاں گیدڑ بھمکیاں پہلے بھی یہ دیتے رہے کہ جہاں بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, وہ آپ کے سامنے ہمیں کوئی آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ آپ دیکھیں گے اس کو آسانی سے پاس بھی ہوگا بجٹ, اور پنجاب میں بھی ہوا ہے. سو یہ جو پریشرائز کی ہم استعفے دے کے گورنمنٹ کو شاید کسی کو پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے, تو پریشر ڈالنے سے معاملات نہیں حل ہوتے ہیں. یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں. اگر اس قسم کی اگر بات کریں گے بھی, کیونکہ اگر یہ عوامی ایشوز کے اوپر, لیکن آپ دیکھیں نا قومی اور صوبائی اسمبلی کی اگر 500-600 سیٹوں پر انتخابات شروع ہو جائیں کیا ہوگا, تو وہ تو ارلی الیکشن ہوگا. آپ مجھے بتائیں, اچھا صفائی ہوگی اسمبلیوں کے اندر. یہ 11 مہینے قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں بیٹھ کے ایوانوں کے اندر ہلڑ بازی کے خلاف, انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں. کسی ایک آپ یہ کل کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں اس کی بلاول جونیئر کی, وہ جو زرداری جونیئر, اس نے کیا کیا, اس نے ساری تقریر جو تھی وہی رٹا رٹایا بیانیہ جو 11 مہینے سے ہو. بھائی تم بجٹ کے اوپر تقریر کر رہے ہو, اس کے اوپر کوئی مشورہ دو, کوئی تنقید کرنی, کوئی مثبت تنقید کرو. یہ بھائی صاحب بھی جو ہیں یہ بھی جو ہے فائنانس منسٹری کو دیکھتے رہے, یہ بھی جو باتیں کر رہے تھے نوکری تو یہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج نے کہہ دیا ان کے لیڈر کے بارے میں کہ یہ سیسنین مافیا ہے, یہ کرپشن کا گاڈ فادر ہے. اس کے بعد کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ بادشاہور آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسے شخص کو آپ اپنا ہیرو مانیں. تو پھر ایسے لوگ جو ایسے سیسنین مافیاز کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی حق ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس طرح بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے قوم کو گمراہ کریں. ان کو تو چاہیے کہ اپنی چیزوں پہ دیکھیں بھائی ہم نے ان کے قوم کے ساتھ کیا قوم سے معافی مانگتے ہیں آج. ان کو تو یہ چاہیے تھا. اور آج آپ دیکھ لیں, دیکھیں اے پی سیز ہم نے بھی کی اپوزیشن میں رہتے ہیں, اس کے اندر ایک کامن ایجنڈا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, مختلف نظریے ہوتے ہیں, متضاد نظریے ہوتے ہیں, لیکن وہ اکٹھی ہوتی نہیں ایک کامن ایجنڈا کے اوپر. لیکن آپ کے سامنے ان کا تو پارٹی کے اندر ایک کامن ایجنڈا نہیں ہے. آپ کے شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی دو مساق معیشت پہ اپنی چوری بچانے کے, کوئی اپنا ابے کی چوری بچانا چاہ رہا ہے, کوئی اپنے ٹبر کی چوری بچانا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے, عوام کا یا ان کو اپنے ووٹر کا کوئی احساس نہیں ہے. جس نے ایک دفعہ پھر غلطی کر کے دوبارہ چوتھی چھٹی دفعہ غلطی کرے, ان کو پھر اعتماد کیا ان کے اوپر. انہوں نے کیا کیا اس کے لیے. ایک چیز آپ کو اور دکھاتے ہیں, یہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب, یعنی بلاول صاحب آج بلاول صاحب کے مخاطب ہے عمران خان, ٹھیک 10 مہینے پہلے بلاول صاحب کے مخاطب تھے نواز شریف صاحب. اور نواز شریف صاحب بھی بہت عمر میں بڑے ہیں بلاول صاحب سے, عمران خان صاحب بھی عمر میں بہت بڑے ہیں, لیکن بلاول صاحب کس قسم کی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, کیا سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن اس وقت یہ کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں. اور آج وہی الفاظ, صرف مخاطب کا نام تبدیل ہوا ہے, الفاظ وہی. دکھائیں. گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی. 10 مہینے پہلے نواز شریف صاحب کا شو مکانا چاہ رہے تھے, آج نیازی صاحب کا شو مکانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے چیمہ صاحب؟ پھر میں ذرا ٹاکر صاحب سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ زرداری جونیئر ویسی سیاسی طور پر نابالغ, اور جس طریقے سے انہوں نے سیاسی اپنا چیئرمین تو بنا لیا, اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ان کو کم از کم یار ان کو اپنی جماعت کی تاریخ تو پڑھاؤ.
ابھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم نے مولانا کے ساتھ مل کے مشرف کے خلاف، بھائی ہم نے اے پی ڈی ایم جب بنائی لندن میں تو آپ کی والدہ شامل ہی نہیں ہوئی، صرف انہی مولانا کی وجہ سے، انہی مولانا کی وجہ سے وہ اے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے. اور مولانا صاحب تو ایم ایم اے کی اس وقت حکومت، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ مل کے، ان کو کیا پتا، ان کے تو جو والدین اور باقی جو ان کی لیڈرس ہیں سارے لندن جدہ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم یہاں پہ مشرف کے خلاف ہم نے ڈنڈے کھائے، ہم نے جلیں کاٹی، انہوں نے کیا کیا؟ سو لہٰذا یہ بات وہی، وہ کیسٹ بدل بات وہی بیانیہ، وہی سب کچھ، صرف نام بدلا اور سارا کچھ. یہ کوئی سیاست نہیں ہے اور عوام اس طرح کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں. کاکڑ صاحب یہ اس قسم کی جو رانا صاحب ہنس رہے ہیں، آپ پہ تنزن ہنس رہے ہیں. کاکڑ صاحب سر، یہ اب جو بات رانا افضل صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تو خون ہو جائیں، لیکن یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں نا. دیکھیں رانا صاحب، بالکل رانا صاحب، ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں. آپ جا کے اپنی لیڈرشپ سے جا کے پوچھیں جو ہمارے ساتھ تھانوں میں بند رہی ہے. آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ لوگ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے. کاف میں تھے اس وقت. وہ کیا کہتے ہیں، عرض یہی ہے رانا صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست. چلیں پھر وقت آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ کاف کا وقت آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ساتھ چلنے کا. اچھا ساتھ جیلوں کا. میں عرض کر دوں کہ یہ ہم جتنے ایموشنل پوزیشنز لے لیتے ہیں اپنی رسپیکٹیو لیڈرشپس کو خوش کرنے کے لیے، یہ سیکنڈ ٹیئر کے جو لوگ ہیں پارٹیز میں، ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو آور اون کانشنس. آج اگر ہم عمران خان صاحب کی پوزیشن کو یا پی ٹی آئی کی پوزیشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ اس انداز میں نہ کریں کہ ہم پاکستان کے عوام کو کلاؤن نظر آئیں، جوکر نظر آئیں. یہی کام ماضی میں مختلف پارٹیوں میں لوگ کرتے رہے ہیں، بدقسمتی سے نہیں کرنا چاہیے. معیشت کا کوئی ایشو ہے، بالکل اس پہ بولنا چاہیے. ہمارا کام اور اپوزیشن دونوں کا کام، بنیادی طور پہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہے اس عوام کو لیڈ کرنا، ان کو درست بات بتانا. اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پہ مس لیڈ کریں گے پبلک اوپینین کو تو آپ قومی مجرم ہوں گے. آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے 10 سال کے عرصے میں یا اس سے پہلے بھی جو قرضے لیے گئے ہیں، اس ملک میں جو آئی پی پیز کے نام پہ ایک کرپشن کا بازار گرم کیا گیا اور سب سے کاسٹلی بجلی بنائی گئی، ہائیڈل کی طرف نہیں گئے، اس میں کون کون سے لوگ انوالو تھے، کیوں تھے وہ لوگ. یہ جو نان پروڈکٹیو پیسے لے کر جو لوگوں نے نان پروڈکٹیو پروجیکٹس میں اور نان ڈیولپمنٹ میں زیادہ پیسہ خرچ کیا، ان کے ذمہ داران کون تھے، یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں بتانی چاہیے، لوگوں کو اپنے پارٹی میں ریز کرنا چاہیے. اچھا، یہ اس پہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ سعد رفیق صاحب نے ریز کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ واپس لے کے ایک بریک آپ کی اجازت سے. خواجہ صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی ہے. کاش کہ یہ پاکستان کے سارے سیاستدان اپنی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں اس کو سوچنا شروع کر دیں. ایک بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کیا بات کہی تھی. بریک کے بعد خوش آمدید. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کہی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ کل. یہ بڑی اہم بات ہے، قطع نظر کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا ان کے اوپر کیا کیسز چل رہے ہیں، لیکن اصولی طور پہ یہ بات پاکستان کی پالیٹکس میں رائج ہونا بہت ضروری ہے. سنوائیں ذرا. ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی اپنی جماعتوں اور قیادتوں کے دفاع میں جھوٹ بولنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنے قائدین کو پتہ نہیں اللہ کا خدا نخواستہ اوتار بنا لیا ہے. انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی اپنی جماعتوں کے دفاع میں ایک دوسرے کو ہم لان تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں. رائٹ جی. کاکڑ صاحب، ویسے خواجہ صاحب بھی ڈیفینڈ کرتے تھے آل آؤٹ جا کے نواز شریف صاحب کو، لیکن چلیں اصولی طور پہ یہ بات ہونی چاہیے. میں 100% متفق ہوں اس سے، اور میں اٹس اے کمینڈیبل تھنگ بائی خواجہ سعد رفیق کہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اس بات کو ریز کیا ہے. اور اکراس ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں تمام لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک تو گفتگو کا پیرا جو ہے وہ سول ڈسکورس میں ہونا چاہیے، اور حد الوسع یہ کوشش یقیناً کی جانی چاہیے کہ آپ یقیناً اپنی پوزیشن، اپنی پارٹی کے پوزیشن کا ضرور دفاع کریں، لیکن اس دفاع میں اگر جھوٹ کی آمیزش آپ ارادتاً یا سائیکو فینسی چاپلوسی میں نہ پڑے. دیکھیں سائیکو فینسی تو اس سے بڑا جرم ہے، لیکن بعض اوقات آپ جھوٹ کی آمیزش سے ایک چیز کو اسپر آف دا مومنٹ میں بھی اس کے دفاع کی کوشش میں جو ہے نا آپ جیتنا چاہتے ہیں،
اس جیت کی خواہش میں شاید بعض اوقات آپ جھوٹ بول رہے ہوں. تو اس خواہش پہ قابو پا کے اور جو انصاف پہ مبنی نیریٹو ہے اور نسبتاً جو پرو پیپل بات ہے وہ کرنی چاہیے. رائٹ. 96 میں جس وقت محترمہ کی حکومت گری تو اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ آپ دیکھیں 23 سال پرانا ہم نے ایک کلپ نکالا ہے بڑی مشکل سے. نواز شریف صاحب نے اس وقت کیا جو فرتے جذبات سے خوشی کا اظہار جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا یہ ذرا دکھائیں. The President has responded to the aspirations of the people of Pakistan and to get rid of this government, to get rid of Benazir Bhutto's administration was a public demand. It had become a public demand. جب حکومت گری غلام اسحاق خان نے گرائی تو خوشی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے. آج رانا صاحب آپ سب مل کے اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور سارے مل کے اگر آپ عمران خان کی حکومت گراتے ہیں تو یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوا اور اسی کے بارے میں خود کہتے ہیں سیاستدان کے جی ہم نے ماضی میں غلطیاں کی. یہی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیا, پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اب نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو دوبارہ وہی ہو رہا ہے, مطلب سیکھ تو نہیں رہے سیاستدان. اس زمانے کے اندر وہ جوناتھن جہاز کا قصہ شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو, آپ ایک دوسرے کے پرسنل بزنسز کے اوپر چلے گئے تھے. بٹرنس تھی اس زمانے کے اندر, وہ جوناتھن جہاز کا قصہ شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو, آپ ایک دوسرے کے پرسنل بزنسز کے اوپر چلے گئے تھے. اور ہمیں یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں اور سچ نہ بولیں کہ یہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوتا تھا. انگریز کے جانے کے بعد پاکستان میں یہاں پہ بھی خلائی مخلوق تھے, وہ ڈیوائیڈ کرتی تھی, ایک پارٹی پہ ہاتھ ہوتا تھا ایک پہ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک دفعہ وہ جیت جاتی تھی, ایک دفعہ وہ جیت جاتی تھی, اور ہماری جو جمہوریت تھی اور ہمارے ادارے تھے وہ پلوٹ ہو گئے, سسٹمز پلوٹ ہو گئے, اپنے اپنے بندے انسٹال کر دیے, ڈائریکٹ بیوروکریسی میں انڈکٹ ہونے لگ گئے لوگ, ان کے ایجنٹس بیچ میں آ گئے, اور وہ آج تک چل رہا ہے. تو ابھی جو چینج آئی ہے, اب 3 پارٹیاں ہو گئی ہیں, اب 2 کو باہر ہیں. آنے والے وقت میں اب اور زیادہ آئے گی. جو 2 باہر ہوں گی وہ کچھ عرصہ تو لڑیں گی, لیکن پھر بعد میں وہ کہیں گی ہمارا سروائیول آپس میں مل جانے میں ہے. اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اگر یہ گیم ہوتا رہا, لیکن میں آپ کو یہ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی تھی اور اپنے پرومسز کے اوپر یہ پوری آ جاتی تھی, اور یہ سیریس گورنمنٹ لگتی تھی. لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ دے مین بزنس, یا ان کے اندر دماغ کے اندر کیپیسٹی ہے اور یہ پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے, تو ہم کچھ نہ کر سکتے, ہم بول بھی نہ سکتے. لیکن انہوں نے عوام کا جب اعتماد کھو دیا تو انہوں نے ہمیں سپیس دے دیا, اور وہ سپیس ساری پارٹیز کو مل گئی اور پارٹیاں ایکسپلائٹ کریں گی. دس از ڈیموکریسی. اور اگر عوام بدحال ہیں اور میرے پاس روز 200-300 بندے آ جائیں, کیا کہتے ہیں کہ آپ کدوں نکلنا ہے جی, کدوں چلنا جی. اچھا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ویکیوم چھوڑا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورننس میں ایک ریئل سپیس ہے. آپ پاکستان کولیپس ہو رہا ہے, آپ سو کے اٹھتے ہیں, ڈالر کی قیمت بڑی ہوتی ہے, آج بھی بڑھ گئی ہے. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورننس کی وجہ سے ویکیوم کریٹ ہوا, کہ پاکستان کے بارے میں لوگ خوف خطرے میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, دیکھیں ان کی گورننس کی وجہ سے ویکیوم کریٹ ہوا, اپوزیشن پر دباؤ بڑھا کہ اس ویکیوم کو فل کریں. اب آپ ویکیوم فل کرنے کے لیے آئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اب یعنی اپوزیشن کے اوپر حق ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کریں ان کی بیڈ گورننس کو, اور پھر اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. سر پہلا حصہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں یا اس کو اپرچونزم کہتے ہیں؟ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. اگر ایک لیڈر ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کی باتیں, اس کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگے ہیں, اس کی بات اعتبار ختم ہو گیا ہے, تو ان کا فرض ان ہاؤس چینج لے کے آئیں. اگر ان ہاؤس چینج نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ایک گورنمنٹ اور بن سکتی ہے. اٹلی کے اندر 50 سال میں 50 حکومتیں بنی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 50 الیکشن ہوئے. ان ہاؤس چینج آتی ہے. دیر از اے گائے جس کا پاکستان کے عوام سے اعتماد ختم ہو گیا, وہ جتنا مرضی کہے کہ جی میں دودھ کا دھلا ہوں, اس کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خواہش اب آپ کی سامنے آ گئی. یہ چیمہ صاحب یعنی مقصد یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج نہ ہے, لیڈر آف دی ہاؤس چیف ایگزیکٹو چینج کر دیں, پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر لے کر آ جائیں. ابھی جو انہوں نے فرمایا نا کہ ڈیفالٹ والی سچویشن, یہ تو ان لوگوں کی خواہش اور ان کی کوشش بھی رہی ہے, اور یہ اس فائنینشیل ٹیم کا حصہ رہے. ان کی پوری کوشش تھی کہ جس حال میں یہ چھوڑ کے گئے کہ یہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پہ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن یہ ان لوگوں کا مجھے ہوتا ہے, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن رانا صاحب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ حکومت پہ تنقید کرنا اور نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے ڈیمیج کرنا, ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پڑھا لکھا بندہ جب اس طرح کی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ تو یہ ایک آپ نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. حکومت کی مخالفت نہیں ہے, آپ کے سامنے
یہ بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا. بھائی جھوٹ تو آپ نے بولا, آپ کے لیڈر نے قوم سے 3 دفعہ خطاب میں جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, 1.5 سال سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتا رہا. اس وجہ سے آپ لوگوں کو, آپ کو بار بار قوم نے موقع دیا. اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمران خان کی شکل میں ایک مخلص لیڈر قوم کو مہیا کیا, اس پہ قوم نے اعتماد کیا ہے. اور جب دیکھیں جب تباہی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں, اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے, پھر ریکنسٹرکشن شروع ہوتی ہے. ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 سال کے مکمل ہونے کے بعد جتنے ہم نے وعدے کیے ہیں اس میں آپ میکسیمم دیکھیں گے کہ ہم پورے کریں گے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, آپ ری ہیبلیٹیشن کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں آپ ری ہیبلیٹیشن نہیں, آپ ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. ریکنسٹرکشن پتہ نہیں کب ہوگی. بھائی جو تباہی یہ بچا کے گئے, میں نے آپ سے کہا نا ان لوگوں کا تو پلان سارا سیبوٹیج ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہاں تباہی کر رہے تھے, معاشی طور پہ اتنا کمزور کر چھوڑ کے گئے کہ ان کی کوشش تھی اگر آج ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈر نہ ہوتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس عمران خان جیسا ایک کریڈیبل لیڈر ہے جس کی دنیا عزت کرتی ہے. امیر عباس اس کو لوگ جو ہے پاناما چور یا 10% کے طور پہ نہیں جانتے. اس وجہ سے لوگ ہمارے جتنے دوست ہم سے ماضی میں ناراض بھی ہو گئے تھے, وہ بھی آج آگے بڑھ کے ہم سے جو ہے ہم سے دوستانہ تعلقات بڑھا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ایون جو ہمارے آپ کے سامنے بھی ریسنٹ جو کانفرنس کے اوپر بھی دوسرے جو انٹرنیشنل لیڈرشپ تھی ان کا جو رسپانس تھا وہ آپ کے سامنے, وہ کیوں تھا, اس لیے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہے. اس کا وہ ایک انتھک محنت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہا ہے, کیونکہ اس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے. اس نے جدہ لندن میں نہ فلیٹ بنائے ہوئے, نہ سوئس اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے, چوری کا مال رکھا ہوا ہے. سو دس از دا میجر ڈفرنس کہ عوام ان کے جھوٹوں اور جھوٹے دعووں کے اوپر اب کسی قسم کا نہیں کرنے لگا. اور اسی وجہ سے مولانا کو جو لے کے آیا ان الیکٹڈ بندہ جس کو 2018 میں عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, مطلب اس فسادی کا جو ہے, اور وہ تو اپنے روزگار کے چکر میں بھائی اس کو اور کیا ہے, وہ تو ہمیشہ سے جو ہے ہر جو حکومت آتی تھی اس کے اندر اپنا وہ ایک حصہ لینے کے لیے, حلوے میں سے اپنی پلیٹ اپنی نکالنے کے لیے وہ اس نے, اور اسلام کے نام کے اوپر جو اپنا کاروبار سیاست اس نے تباہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے معصوم غریب معصوم لوگوں کو جو ہے مروا کے اپنے بچے جو ہیں وہ جو ہے اور جو باہر رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, اور وہاں پہ سیٹل کیے ہوئے, اور غریبوں کے بچے جو ہیں ان کو وہاں پہ آگے گولیوں کے آگے کرتے ہیں یہ لوگ, ڈنڈوں کے آگے یہ لوگ کرتے رہے. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اے پی سی ہوتی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ. وہ بھائی یہاں پہ تو پارٹیوں کے اندر ان کا ایک بیانیہ نہیں ہے, ایک ایجنڈا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی جتنا مرضی پریشر ڈالیں, گورنمنٹ بڑی اس طور پہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم پہلی گورنمنٹ ہے جس نے دیکھیں ہم پہلی گورنمنٹ ہے جس نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہمارے اپنے وزراء نے استعفے دیے, جیلیں کاٹی, انکوائریاں کی, اور الحمدللہ اس میں سے 2-3 ابھی تک 2 کلیئر بھی ہوئے. وہ ان کو تو چاہیے جس طرح عمران خان نے کیا نا, اپنا 40 سال کا حساب دیا. دیکھیں میں اگر آپ سے کہوں نا امیر عباس آپ مجھے بتائیں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے اپنی جو ہے ڈاکومنٹ سامنے رکھوں, اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں جا کے سارے چیزیں اپنی کلیئر کی. ان کے پاس کیا جواب ہے؟ رانا صاحب بتا دیں. ہم اتنے 2 مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب بتائیں شہباز شریف اور ان کے ٹبر کے اکاؤنٹ میں جو $26 ملین جو ہیں ٹی ٹی کے ذریعے, جو 85 ارب کے اثاثے نے 90% سارے بنائی ٹی ٹی کے ضرور, اور یہ اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ جو رسیٹس ہوتی ہیں باقاعدہ ٹی ٹی, اور اس کے اوپر ان کے سائن, اور یہ ساری یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ چودھری نثار شروع کرا کے گئے, اور یہ اب اوبویسلی گورنمنٹ جب آگے پروسیڈ کیا تو چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کا یہ جواب وہ جو چودھری نثار والی وہ جو جے آئی ٹی بھی بنی نا پیپلز پارٹی پہ چودھری نثار صاحب کے زمانے میں, یہ جو سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل, میں اس پہ بڑی دلچسپ بلاول صاحب کی آج ہم نے ایک چیز نکالی ہے, وہ بھی ذرا رانا صاحب کو دکھاتے ہیں. لیکن اگر صاحب زرداری صاحب نے 3 سٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبرشپ لے لی ہے, یعنی ایک تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا, جو دن بچ جائیں گے ان کے لیے وہ قائمہ کمیٹی میں آ کے اور وہاں پہ وہ کام کریں گے. تو نیب کے پاس پھر کسٹڈی میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ پروسیجرل ایڈوانٹیجز ہیں جن کو جو پارلیمنٹ کا استحقاق. اچھا, اس سے پہلے زرداری صاحب نے 10 مہینوں تک کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا وہ رکن نہیں بنے, لیکن اس سے انٹینشنز واضح ہوتی ہیں نا. بہرحال یہ استحقاق پارلیمنٹرین کے طور پر ان کا ہے, اس کو آپ آئینی طور پہ نہیں روک سکتے. اور یہ بار بار مجھے جو ہے نا بعض اوقات یہ خلائی مخلوق میں سنتا ہوں. ان دونوں پارٹیوں کا ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خلائی شٹل کے انتظار میں ہے کہ یہ خلائی شٹل میں دوبارہ باری مل جائے. یہ پاکستان کے عوام پہ ابھی بھی امید نہیں رکھتے ہیں. نہیں تو وہ تو کسی خلائی مخلوق کے پاس ہی ہوگی نا جو اسپیس شٹل, ظاہر ہے جس خلائی مخلوق کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کی خلائی شٹل کا ان کو اچھی طریقے سے, وہ ان کو شٹل سے اتار کے ان کو پٹائے, یہی چاہ رہے ہیں نا, یہی چاہ رہے ہیں. یہ عوام کے ذریعے نہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ یقین ہے کہ رونا دھونا کرو اور اس انداز میں اس بیانیے کو آگے لاؤ کہ اس شٹل میں شاید دوبارہ ان کو لاٹری نکل آئے. کہ
پاکستان میں 1,60,00,000 کے لگ بھگ ووٹرز نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، یہ ایک حقیقت ہے. پی ایم ایل این کو ووٹ پڑا، یہ ایک حقیقت ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ پڑا ہے، یہ حقیقت ہے. ان ریالٹیز کو اگر ہم خلا اور زمین کے بیچ کا رشتے کے طور پہ جوڑ کے سامنے لائیں گے تو اٹ وونٹ ہیلپ اینی ون. اپنے لوگوں کو موبلائز کریں، اپنی بات کو درست انداز میں کریں. اگر ہم ان الزامات کی زد میں رہیں گے اور ایک دوسرے کو رکھیں گے، میرے خیال میں آگے کا سیاسی سفر بڑا مشکل ہو جائے. رائٹ. رانا صاحب لاسٹ کامنٹ مجھے ذرا میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ صرف عمران خان کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر عمران خان چینج ہو جائے، کوئی ایکس وائی زیڈ، شاہ محمود قریشی کوئی پرائم منسٹر بن جائے، آپ لوگ خوش ہیں؟ آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں؟ آپ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے پھر آپ کو کم از کم 1-1.5 سال اور ویٹ کر، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس کے اندر 5-6-7 جو مین محکمے تھے، مین آپ کے ایریا سے ایگریکلچر ڈاؤن، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن. مجھے بتائیں ایگریکلچر ڈاؤن کرنے میں نون لیگ نے کیا کیا؟ کیا قصور ہے نون لیگ کا؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن، ہم بجلی پوری کر گئے، ہم ماحول صحیح کر گئے. یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے، قصور ہے نون لیگ کا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن، ہم بجلی پوری کر گئے، ہم ماحول صحیح کر گئے، ہم تراشی کی سیاست ہے. میں صاحب کے لیے ہم بھی بینیفیشری رہے ہیں. آج آپ گھوڑے پہ ہمیں بھی آیا کرتا تھا، لیکن لارجر انٹرسٹ ملک کی یہ ہے کہ یہاں عوام کی بنائی ہوئی حکومت آئے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں، جب جو ملک کو جنہوں نے تباہ کیا ہے، آپ کسی اسپیس شٹل کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری بات تو ختم ہو جائے گی. ہمیں کہے گا تم لوگ تو چور تھے. اگر آپ نے 15-20 چور پکڑنے ہیں، دیکھیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا خیال ہے کہ آج پکے ہو گئے ہیں، ہم پکے ہوئے گرے. یہ کھلواڑ ہے، یہ کھلواڑ ہے. پارٹیوں کے ساتھ سے کم ہے، ملک کے ساتھ زیادہ ہے. اور یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے. آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر جو انڈیا ہے، اس میں یہ کھلواڑ نہیں ہوا. اس کی معیشت دیکھیں کہاں جا رہی ہے. اور ہم بیٹھ کے جھوٹ بولیں ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ ایوری تھنگ از گڈ، عوام نے ووٹ دیے، کوئی الیکشن چوری نہیں ہوا، کوئی فارم 45 کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہوئی. مطلب کہ ہم کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کاش ہم نے اس دفعہ چھانگا مانگا کیا ہوتا. وہاں جہانگیر ترین کا جہاز لینڈ نہیں ہو سکتا تھا. وہاں جو ہمارے سے ٹکٹ لوگ لے کے گئے تھے صبح تک وہ گم نہیں ہو جاتے. تو یہ چھانگے مانگے، یہ سب کچھ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بچنا ہوتا ہے. کبھی خلائی مخلوق ہمیں چڑھا دیتی ہے، کبھی ہمیں ان سے بچنا پڑتا ہے. تو یہ جو حقائق ہیں پاکستان کے، وہ بڑے خوفناک ہیں. دعا کریں کہ اس ملک کے اندر حقیقی حکومت آئے. میں ہی سمجھتا ہوں کیا کرنا ہے. IMF والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیسے لوگوں کو، اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو قوم کو امید دینی پڑے گی. آج ہوپ لیس ہو گئی ہے قوم. اپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ عوامی ایشوز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑائی. عوام بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی چوریاں بچانے کے لیے لگے ہوئے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں نکلے گا. آپ کا خیال ہے 126 دن کا دھرنا جو تھا وہ صرف اس لیے لوگوں نے ساتھ دیا کیونکہ وہ عوام کے ووٹ کے استحقاق کے لیے تھا، اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کے لیے تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جی الیکشن ڈے کے دن اگر آپ نے الیکشن ریگنگ کو روکنا ہے تو فوجی جو جوان ہے وہ اندر ہونا چاہیے، ڈبے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جہاں پہ یہ آپ کا جو طریقہ واردات جو تھی وہ سارا فیل ہو گیا 2018 کے الیکشن میں. ہم نے نہیں کہا. آپ نے کہا، بلاول بھٹو نے جو ہے بالکل یہ اپنی کل تقریر میں کہا اس نے کہ جی یہ فوجی جو ہے ان کو ہٹائے وہاں سے. کیوں؟ تاکہ جو ہے ان کو الیکشن یہ چاہتے نہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا نہ یہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، نہ آزاد میڈیا کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن یہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پہلے آزاد عدلیہ کی جنگ لڑی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمام ادارے جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گی اور ان کو مضبوط. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ رانا محمد افضل صاحب اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.